सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमेशा की तरह हम आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के क्लिप्स दिखाएंगे और उन क्लिप्स पे जो तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये हैं उनसे जो नए सवालात उठते हैं उन पर तबसरा करेंगे नज़ीर लगारी साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुआशी, इक़्तिसादी और मजमूई सूरत हाल की। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म ने IMF और वज़ारत ख़जाना का स्टाफ लेवल मुआहदे का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया है। किन वजूहात की बिना पर किया गया, इस पर बात करेंगे। चेयरमैन FBR ने अफसरान को टैक्स गुजारों को हिरासा करने से रोक दिया है, इस पे बात करेंगे। और फवाद चौधरी ने 15 रमज़ान तक कमरी कैलेंडर तैयार करने का ऐलान किया है और फवाद चौधरी ने इमाम मस्जिद को ग्रेड 14 से 16 की नौकरियां देने की तजवीज़ की है। साथ साथ बात करेंगे गौतम गंभीर अपने हम शक्ल से इंतखाबी मुहिम चलवाने लगे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में हम आपको क्लिप दिखाएंगे और क्लिप पे बात करेंगे। नाज़िम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो उन्होंने भरपूर ऑपोजिशन की और अवाम में एक नया जोश और वलवला पैदा किया और अवाम को भी ये लगता था कि शायद जो मॉरिसी सियासत है उससे उनकी जान छूट जाएगी और तब्दीली वाकई आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, क्लिप देखते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। लिस्टें तैयार हैं, माहिरीन भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन अब वो सब कहाँ है? लगारी साहब, इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने अवाम में एक नया जोश भर दिया था। अब अवाम में इतनी मायूसी क्यों नजर आ रही है? इसलिए कि जोश तो उनके अज़ाइम थे। वो लगता था कि जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली, सुनामी का ऐसा नारा लगता था कि जैसे सुनामी कोई इनकलाब की सूरत में आ रहा है। असल में इनकलाब नहीं हुआ है, पाकिस्तान में एक तब्दीली नहीं आई है, पाकिस्तान नया नहीं बना है। हम पुराने पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुराने दौर में चले गए हैं। वहाँ लोगों को खाना मिल रहा था, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा था, लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ छत का आसरा मौजूद था। इन्होंने छतें भी छीन ली, इन्होंने आसरे भी छीन लिए, इन्होंने रेढ़ियाँ भी छीन ली, इन्होंने पथारे भी छीन लिए, इन्होंने लोगों से रोज़गार छीन लिया। और फिर ऊपर महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान आया है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। उनकी सारी की सारी प्लानिंग जो की गई थी वो धरी की धरी रह गई। वो कुछ भी नहीं था, एक ख्वाब था। लेकिन प्लानिंग की थी? मेरे ख्याल है कि कोई प्लानिंग थर्ड वर्ल्ड में कहाँ हो सकती है? हमारे जैसे मुल्कों में प्लानिंग कहाँ हो सकती है? इनको किस बात का आसरा होता है? इनकी कौन सी ट्रेनिंग होती है? हमारे ये पार्टी से एक ज़माने में ये तवक्को थी, बड़े बड़े सीनियर लोग इनकी पार्टी में थे, बड़े समझदार लोग इनकी पार्टी में थे। लेकिन फिर ग्रेजुअली सब लोग पसे पर्दा चले गए और वो जो पुराने रिपब्लिकन थे, जो पुराने नून लीगी थे, जो पुराने मुस्लिम लीगी थे, जो पुराने पीपल्स पार्टी के लोग थे, ऐसे कि जो धुतकारे हुए थे, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक चलने वाले लोग नहीं थे, उनको इनने भर्ती किया। फिर उसके बाद लेकिन लगारी साहब, वो तो कह रहे हैं माहिरीन भी तैयार हैं, लिस्टें भी तैयार हैं और सब कुछ रेडी है, तो फिर वो वाली टीम अब कहाँ गई अगर तैयारी मुकम्मल थी? वो ख्वाब था, वो ऐसा ख्वाब था जो चकनाचूर हो चुका है, जो चकनाचूर हो चुका है। ख्वाब अवाम के लिए था, लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया था कि तब्दीली आ रही है, लोगों को ये ख्वाब दिखाया था कि नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी आ रही है। लेकिन अब जो सामने आ रहा है और जो इस मौजूदा सूरत हाल के बाद के हालात में सामने आ रहा है, अब लोगों के लिए अगर सचमुच ऐसा होता है कि जिस तरह के ऐलानात हो रहे हैं या जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का आम आदमी गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे चला जाए। और देखा यही जा रहा है कि अवाम में खासी माई जा रही है और हुकूमत और अपोजिशन के भी जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। किसका क्या किरदार है, किसको क्या करना चाहिए और कौन क्या कर रहा है, पहले क्लिप देखते हैं फिर उस पर बात करेंगे। तो अपोजिशन उसी गाड़ी के दो पहिए हैं जिसका नाम पार्लियामेंट है। लगारी साहब, क्या वाकई अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने दायरा कार में रहकर अपना अपना किरदार अदा करेंगे? काश ऐसा होता, काश गाड़ी के दोनों पहिए ठीक हालत में होते, काश इनके अंदर
جو ہے وہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا. کاش وہ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو سمجھتے, کاش وہ اس اندھا دھند دور میں نہ ہوتے کہ کون کس سے بازی لے جائے. اس بات کا چکر نہ چل رہا ہوتا کہ پوائنٹ سکورنگ کیا ہو رہی ہے. وہ صرف یہ دیکھتے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیا مل رہا ہے, اور اس طرح سے اگر دونوں فریقین اپنی اس کنڈیشنز کو سمجھتے تو شاید بہت کچھ ہو سکتا. لیکن لغاری صاحب کیا واقعی حکومت ایسا کر رہی ہے کہ بولتی نہیں ہے, صرف سنتی ہے, جیسے کہ فردوس عاشق اعوان نے کہا؟ ایک تو یہ کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں معاملات آنے چاہیے. ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو ہمیشہ بے توقیر کرتے ہیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے یا عمران خان ہیں, وہ حاضری کے لیے بھی بہت کام آتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں, وہ ایوانوں کی طرف نہیں جاتے ہیں, نہ سینٹ کی طرف جاتے ہیں اور نہ قومی اسمبلی کی طرف جاتے ہیں. وہ اگر ایوان کو اہمیت دیں اور ایوان میں ہونے والے مباحث سے کچھ حاصل کریں تو ایسا ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ایوان کو وہ عزت اور وہ توقیر دینی ہوگی جس کا وہ مستحق ہے. بالکل. لغاری صاحب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا کلپ ہے, ناظرین دیکھتے ہیں اور اس میں کیا انٹرسٹنگ ہے پھر اس پہ بات کریں گے. لغاری صاحب یہ کیا کھیل ہے, ایسا کیوں لکھا گیا, کس نے لکھوایا؟ مختلف حلقوں میں مختلف چیزیں اڑائی جاتی ہیں. کہیں سے کوئی بات اڑی اور ان کے کانوں تک پہنچی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کے, اس لیے کہ اسلام آباد مرکز ہے اور اسلام آباد میں افواہیں بھی چلتی رہتی ہیں, باتیں بھی چلتی رہتی ہیں, کہانیاں بھی چلتی ہیں. بعض دفعہ باقی سچ مچ افواہیں جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں. اب یہ افواہ چل رہی ہے کہ جناب عمران خان شاید فیل ہو جائیں اور ان سے کام نہ ہو سکے, شاید ان کی پارٹی کے اندر سے ہی مخدوم شاہ محمود قریشی کو لایا جائے آگے اور ان کو وزیر اعظم کے طور پر لایا جائے. ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے وزیر اعظم پی ٹی آئی میں سے ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو شاہ محمود قریشی کہتے اور ان کا اشارہ شاید اس طرف کو. پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے لیکن ابھی تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. ہاں, لیکن پیپلز پارٹی کا کسی زمانے میں ان کا تعلق رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں. لیکن عثمان ڈار صاحب نے کیوں دستخط کیے بطور گواہ اس دستاویز پر؟ یہ ایک بازیچہ اطفال تھا. ہم بچپن میں جو کھیل کھیلا کرتے تھے اس میں بچے مل ملا کر ایسی چیزیں کر لیا کرتے تھے. یہ میچور ہیں, بڑے لوگ ہیں, پارلیمنٹ کے ارکان ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے, بڑی توقیر ہے, اور ان لوگوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. دونوں ایوان میں اگرچہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. نہ کنڈی صاحب کو نہ ڈار صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لغاری صاحب ایف بی آر کے نئے چیئرمین کیا سوچتے ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں, اس پر پہلے ہم کلپ دیکھیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. ٹیکس دہندگان کو عزت دینا پہلی ترجیح ہوگی. لغاری صاحب یہ جو نئے چیئرمین ایف بی آر ہیں ان کے عزائم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بہت نفیس آدمی ہیں, بہت شریف آدمی ہیں اور بہت سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جو سینٹر فار انویسٹیگیٹو جرنلزم نے جو باتیں کی تھیں ان کے بارے میں, اور پچھلے سال اکتوبر میں, اب اس کو تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں, ان نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ ان کی آڈٹ کمپنی جو ہے اے ایف فرگوسن نے ایک شپنگ کمپنی کو جو ہے وہ اربوں روپے کے ٹیکس چوری میں مدد کی. اس طرح کا الزام تھا. ایسا نہیں, ٹینس آف بلینز, یعنی وہ 10 ارب سے زیادہ ہوگا, 20 ارب سے بھی زیادہ ہوگا. تو اس طرح کے ٹیکسز میں انہوں نے ان کو رعایت دلائی یا ان کے ٹیکسز کے چھپائے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو کم از کم پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے. اگر اتنی بڑی ٹیکس چوری ہوئی ہے تو وہ اس کو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر 80% تک اور 85% تک دے رہے ہیں تو انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے. آج انہوں نے یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے. یہ تو اچھی ہدایت ہے, اس لیے کہ وہ جو ایف بی آر ہے وہ نئے اسکوپ تلاش کرنے کے بجائے جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کی گردن ناپتی ہے. لیکن یہ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک شخص ایسا ہے جو ٹیکس نہ دیتا ہو؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. کوئی ہے, ہم کوئی چیز لیتے ہیں, ہم پانی کی ایک بوتل لیتے ہیں, اس پر ٹیکس دیتے ہیں. ہم ٹیلی فون کا بل آتا ہے, اس کے اندر ٹیکس ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ٹیکس نہیں کئی ٹیکس ہوتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اور جی ایس ٹی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا اور ٹیکسز ہوتے ہیں, اور ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوتا ہے, جو ٹی وی ہم دیکھتے تک نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کب وہ ٹی وی کہاں ہے, اس کا ٹیکس ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لوگ دے رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جائے کہ اتنا ٹیکس, اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے, کس مد میں کہاں پھینکا جا رہا ہے.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ بڑھا سکیں گے پاکستان کا؟ میرا خیال ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور اگر ان کا انٹینشن ہوگا اور لیکن وہ سسٹم سے کیسے ٹکرائیں گے؟ سسٹم تو نہیں کرنے دے گا، سسٹم اس نیٹ کو نہیں بڑھنے دے گا۔ آپ کا فیوڈل جو ہے وہ، اچھا چھوڑیں فیوڈل کو بھی، آپ کے ایک صنعت کار وزیر اعظم تھے جناب نواز شریف صاحب، وہ 5,000 روپے ٹیکس دیتے تھے۔ ایک عام آدمی، ایک عام سرکاری ملازم جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینہ ہو تو وہ بھی اتنا اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملائیں گے اور کتنا بڑا وہ یہ کام کریں گے اور کتنی بڑی مزاحمت کا سامنا ہوگا، شاید انہیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ اقتدار کے مرکزی سرچشموں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو اس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کوئی آسانی سے کام نہیں کرتے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے وہ ٹیکس دہندگان کا اعتماد بحال کر سکیں گے؟ ہمیں توقع رکھنی چاہیے، ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور ساتھ ہی وہ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کا اعتماد بحال کریں گے۔ ٹیکس دہندگان ٹیکس دیتے ہیں نا، ان کی کوئی تو عزت ہو، وہ روڈ پر چلیں تو پتہ تو ہو نا کہ روڈ پر چل رہے ہیں، ان کو ایسا تو نہ ہو کہ شکار کر دیا جائے۔ آپ نے جس طرح سے کھدائی کی ہے یہاں پر، جو اس کے نیپا کے پاس کھدائی ہوئی ہے، لوگوں کو پورے کا پورا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں۔ اسی طرح سے ان کا اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی کوئی بات تو ہو، ان کی کوئی سے تو ہو، ان کی کوئی رسپیکٹ تو ہو، وہ دیتے ہیں تو آپ ریٹرن میں کیا دیتے ہیں لوگوں کو؟ ان کی آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کوئی تھوڑی سہولت دیتے ہیں؟ سہولت تو دینا بالکل، اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت صرف اور صرف ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ کلپ دیکھتے ہیں پہلے، پھر اس پر بات کریں گے۔ حکومت صرف اپوزیشن سے انتقام لینا چاہتی ہے اور وزیر اعظم بار بار یہی کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لغاری صاحب، کیا لگتا ہے کیا واقعی حکومت کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا ہے؟ انتقامی کارروائی نہیں ہونا چاہیے، لگنا بھی نہیں چاہیے، ان کے عزائم بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ انہوں نے خام خواہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا احتساب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنے وہ ایویڈنسز تو ہوں، اتنے آپ کے پاس شہادتیں تو ہوں کہ جا کر ثابت کریں اور کہیں کہ جناب یہ لیجئے، اتنا آپ نے چوری کیا ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، لہذا لائیے، آپ نے اتنا ٹیکس چوری کیا، کسی بھی اپوزیشن لیڈر پر آپ نے اتنا ٹیکس چوری کیا، اس کا حساب لے جائیں، آپ نے اتنے پیسے کی رشوت لی، اس کا حساب لے کر جائیں، ایویڈنس لے کر جائیں، آپ نے اتنا مال چرایا، اس کا ٹیکس ایویڈنس لے، کورٹس میں جا کر جائیں۔ کورٹس میں جانے کے بعد تو آپ کے پراسیکیوٹر ڈانٹ سن کر آتے ہیں، ایسی ڈانٹ سنتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہوگا۔ اور اب تک تو پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکا ہے کہ جناب آپ نے اتنے بڑے مقدمات چلائے، اتنے بڑے ریفرنسز ہوئے، اس کے نتیجے میں کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلا ہے۔ احتساب کے ادارے نے عوام کو ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن لغاری صاحب، کیا حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آ سکتے ہیں؟ ان کے اختلافات دور ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو وہ نان ایشوز کی طرف نہ جائیں نا۔ اگر ان کے سامنے پاکستان کے عوام کا نقطہ نظر ہو، اگر ان کے سامنے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل کا ایجنڈا ہو تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ان دونوں کی نیت یہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی سہولت وہاں پہنچائیں، پاکستان کے لوگوں کو جو نہیں جو سونے سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتا، کھانا تو دیں یار پاکستان کے لوگوں کو، اتنا تو ان کا رائٹ بنتا ہے۔ آپ نے انسانوں کو انسانوں کے درجے سے نیچے کر دیا ہے، آپ ان کو تو آپ لیفٹ کریں۔ آپ لوگوں کا آخر منہ میں جو نوالا جا رہا ہے اس کو آپ چھیننے کے چکر میں، اور آپ ہر چیز کی قیمتیں بڑھانے کے چکر میں آپ نے مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جی اپنا خود تعین کرو۔ مارکیٹ جو ہے، مارکیٹ فورسز طے کریں گی کہ کس چیز کی کیا قیمت ہے۔ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل لغاری صاحب، شاہد خاقان عباسی کا اسمبلی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، اپوزیشن میں کیا چل رہا ہے، قومی اسمبلی میں کیا چل رہا ہے اور اپوزیشن کے کیا مطالبات ہیں، اس پہ پہلے ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کریں۔ خواجہ آصف کو مائک نہ دینے پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ لغاری صاحب، اسپیکر پر کیے جانے والے اعتراضات کو آپ کتنا وزن دیتے ہیں؟ اسپیکر میرے خیال پاکستان کی تاریخ کے انتہائی نفیس انسان ہیں اور نفیس اسپیکر ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اپوزیشن کو اسپیس دیا ہے، جس طرح سے اپوزیشن کے بولنے کے مواقع دیے ہیں، تقریباً باقی ادوار میں ایک دو مثالیں ایسی ہوں گی فہمیدہ مرزا کی یا کسی حد تک ایاز صادق صاحب کی، لیکن پہلے تو روایت ہی نہیں تھی، اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کا مائک بند کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ اسپیکر کو پورے طور پر بولنے دیا جاتا ہے، اور ایک انتہائی معقول
اسپیکر ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا لحاظ ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پارلیمانی لیڈر کو موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن منسٹر بہرحال ایک منسٹر ہوتا ہے، ایک حکومت کا لیکن قواعد کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے پارلیمانی لیڈر کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا؟ اگر انہوں نے منسٹر کو موقع دیا ہے، اب یہ عجیب بدقسمتی کی بات ہے کہ منسٹر بھی کوئی بولنے کے لیے اس کے پاس کنٹینٹ ہو، صرف یہ نہ ہو کہ گلا پھاڑ کر اور جو ہے اپنا لوگوں کو گالیاں دے کر اور صرف جو ہے وہ جملے کس کر اپنا وقت لیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، منسٹر کو بولنا چاہیے۔ لیکن کیا واقعی مراد سعید جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں جو بات کی انہوں نے؟ ہاں عموماً تو یہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا یہی ہے کہ وہ جہاں پر کوئی آگ لگی ہو اس کو تھوڑا سا بھڑکا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، ہمیں بریک کی جانب بڑھائیں، نہ سے جب واپس آئیں گے تو پھر کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کل یعنی جمعے کو وزیراعظم عمران خان سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور IMF کے دیگر ماہرین کی ملاقات ہوئی اور بتایا گیا IMF کی شرائط کے بارے میں وزیراعظم کو، لیکن وزیراعظم نے IMF اور وزارت خزانہ کا جو سٹاف لیول معاہدے کا مسودہ ہے لغاری صاحب وہ مسترد کر دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کن وجوہات کی بنا پر یہ کیا گیا؟ 2-3 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں کڑی شرائط ہوں ایسی کہ عمران خان سمجھتے ہوں کہ یہ ہم پوری نہیں کر سکیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں وزیراعظم پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے اسٹاف لیول کا مقدمہ مسترد کر دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ معاہدے کے قریب ہوں اور بعض ایسی چیزیں آ گئی ہوں، سچ مچ ایسی چیزیں آ گئی ہوں جن کو دور کیا جا سکتا ہو اور جن کے لیے وہ اپنا اسٹینڈ لے رہے ہوں۔ تو ان 2-3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے اس سٹاف لیول معاہدے کو مسترد کیا ہو۔ چھٹی کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے آج بھی، اور اگر مذاکرات نتیجہ کے ثابت نہیں ہوتے تو پھر کل بھی جاری رہیں گے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہوگا، اور چونکہ IMF انداتا ہے، چونکہ اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں، چونکہ اس نے ہمیں ڈالر دینے ہیں، اس لیے وہ اپنی کڑی شرائط منوانے کی پوری کوشش کرے گا، اور اس کی کڑی شرائط کی قیمت جو ہے وہ کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ اس کو پے آف کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ صنعت کار پر کوئی ٹیکس لگاتے ہیں تو جو بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ نیچے کنزیومر کو شفٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ چیز اوپر رہ جائے۔ اچھا، GST بھی ہوتا ہے تو آخر میں کون کھڑا ہوا ہے؟ آخر میں وہ کنزیومر کھڑا ہوا ہے نا، جس نے آپ کو وہ GST تک ادا کرنا ہے۔ جو آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ ڈیوٹی نیچے چلی جاتی ہے، جو آپ جو کسی قسم کا بھی ٹیکس لگاتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو آخری آدمی تک چلا جاتا ہے جو کنزیوم کر رہا ہے۔ وہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کنزیوم کرنا چھوڑ دے، ان چیزوں کو استعمال ہی چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ڈبل روٹی کا استعمال چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دودھ کا استعمال چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیک میں موجود دودھ کا یا پیک میں موجود دہی کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، یا فروٹس کا یا ایسی چیزوں کا جن کے اوپر وہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کی جو بائی پروڈکٹس ہیں، آپ کی ایگریکلچر چیزوں کی، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے، آپ کی سم فون کار کرتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ بہرحال اور مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے کہ جس کی پیٹھ پر یا اس کا اپنا جو ہے 45 کلو وزن ہے اگر شخص کا، تو اس کے اوپر 50 یا 55 یا 70 کلو آپ وزن ڈال دیں گے تو ظاہر ہے جھک جائے گا، گر جائے گا، مر جائے گا، یہی ہوگا۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، چیئرمین FBR شبر زیدی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے FBR افسران اور کو منع کر دیا کہ ٹیکس ہراساں نہ کریں۔ اچھی بات ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اچھی بات ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ٹیکس دہندگان کو نہ کریں، پاکستان میں بیس تلاش کریں، پاکستان میں آپ لائیں نا یار۔ یہ کون سا ایسا بڑا ایشو ہے، بگ سائنس ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان سے کیسے چلا گیا ہے ٹیکسٹائل کا اتنا بڑا سیکٹر آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس شوگر کا اتنا بڑا سیکٹر ہے، آپ اتنی بڑی پروڈیوس کرتے ہیں شوگر، تو آپ اپنے ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ایپٹما نے کیا ہے آپ اس کا کریں گے کہ وہ دھاگا بنانا شروع کر دیا، کپڑے کا بنانا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور کپڑا جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بنتا ہے، اور بنگلہ دیش کوالٹی کا کپڑا بنا رہا ہے جو کاٹن پیدا نہیں کرتا ہے، جس کے پاس کاٹن نہیں تھی، جس کی ہم پٹسن پر کہتے تھے ہم ملک چلا رہے ہیں، وہ ہم کپاس میں اتنے بڑے وہ تھے ٹیکسٹائل کے بنانے والے کہ دنیا بھر کے لیے ہم کپڑا تیار کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اس شعبے میں پیچھے چلے گئے، دیگر تمام شعبوں میں کچھ چیزوں پر پابندی لگائی گئی کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں آتی ہیں، فلاں میں آتی ہیں، آپ ایکسپورٹس کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایگرو بیس انڈسٹری ہو، آپ کے پاس جو ہے اپنا فارماسٹیکل کا شعبہ ہو، کسی شعبے میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔
اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے معیشت مضبوط ہو رہی ہے. اگر آپ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, اگر کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے چانسز تھے نا, بہت سی چیزوں میں بڑے چانسز تھے, آئی ٹی میں بڑے چانسز تھے, لیکن آپ نے تمام شعبوں کو محدود کرنے, ان کا گلا گھونٹنے کی طرف توجہ دی ہے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا ہے. فارن انویسٹمنٹ کو آپ وہ اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے افسر, بڑے بڑے وزیر جو ہے وہ کہتے تھے پہلے ہمارا وہ کمیشن طے کرو, پھر آپ اپنا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آؤ, پھر کیا ہوگا؟ بالکل. اچھا لغاری صاحب, نئے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے اب ویب سائٹ کا استعمال کیا جائے گا. میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے, اگرچہ یہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے جو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیے جاتے ہیں, اور نہ ان کو سوسائٹی اور نہ ہی ان کو ایسا سوچنے والے جو سنجیدگی سے, لیکن ایک اہم بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رویت کا ایشو ایسا نہیں ہے. ہم کار استعمال کرتے ہیں نا, تو کار تو اس دور میں نہیں تھی. ہم جہاز استعمال کرتے ہیں, جہاز میں سفر کرتے ہیں, وہ اس دور میں نہیں تھا. جب لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو ہم نے کہا تھا اس سے جو باز گشت آتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن پھر وہ جو یہ کہتے تھے, ان کے فرزند ارجمن جو پھر تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جناب, لاؤڈ اسپیکر کے بغیر تو میں تقریر نہیں کروں گا. تو اس کے اب تقریر کرتے ہیں. اب نئی چیزیں آ رہی ہیں. اگر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ رویت کا تعین کیا جا سکتا ہے اور سائنس اس کا تعین کر سکتی ہے, تو پھر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور رویت کا کیلنڈر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اب دنیا جو ہے وہ قبل مسیح کا کیلنڈر تیار کر کے بیٹھی ہے کہ 6 جون 315 قبل مسیح میں یہ ہوا تھا. اگر وہ کیلنڈر تیار ہو سکتا ہے تو اس کا بعد کا کیلنڈر نہیں تیار ہو سکتا ہے. وہ کیلنڈر چل سکتا ہے تو یہ مسیح سے پہلے کا کیلنڈر قبل مسیح کر کے اس کو الٹا چلایا جاتا ہے, وہ چل سکتا ہے. لیکن ہم کہہ رہے نہیں جناب, ہم تو صرف رویت کریں گے جب تک کہ کچھ معتبرین, معززین, قابل احترام شخصیات اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں, شہادتوں کی بنیاد پر جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے چاند نظر آ سکتا ہے, سائنس بتا سکتی ہے کہ کب نظر آئے گا. بالکل. چلیں اب دیکھتے ہیں, ایپ آئے گی تو پھر ہم بھی اگلے سال اسی کے تھرو دیکھیں گے. چل لغاری صاحب, فواد امام مسجد کو گریڈ 14 سے 16 کی نوکریاں دینے کی تجویز کی ہے. یہ ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ہے یا وزارت مذہبی امور بھی سنبھال؟ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کرتے رہتے ہیں جس طرح کہ وہ ان رہے ہیں, میڈیا کے آدمی ہیں, ہمارے مہربان شاید ابھی لگتا ہو وزیر اطلاعات. ہاں, وہ شاید ان کو اب بھی یہ لگ رہا ہو کہ ان کا معاملہ اطلاعات سے ہے. وہ قاری صاحب جو ان کے وزیر ہیں, ان کے معاملات میں جا کر دخل اندازی کر رہے ہیں. وہ چونکہ خیبر ایجنسی کے علاقہ جو وہ ہے, جو اس وقت ہمارا فاٹا کا علاقہ ہے, اس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے وزیر صاحب. وہ آپ مناسب سمجھیں تو ان کو کہیں کہ جناب میرے معاملات ہیں یہ, اور یہ ہم طے کریں گے. یہ فواد چودھری صاحب کا کام نہیں ہے کہ مساجد کے جو پیش نماز ہیں یا امام جو ہیں ان کے مشاہرے طے کریں یا ان کی تنخواہیں طے کریں, یہ ان کا کام نہیں ہے. اور جو متعلقہ کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں کو کام کرنے دیں. لغاری صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مخصوص ٹولے کی اجارہ داری ختم ہوگی اور ڈسپلن بھی آئے گا. وہ کس کو مخصوص ٹولہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کس کو, کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لال مسجد کے خطیب کا جو ہے وہ تنخواہ بند کر دیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جن مساجد کے بارے میں سوال رہا ہو ان کے بارے میں جو ہے وہ جا کر کہیں کہ جناب ہم ان مساجد کے ائمہ کو تبدیل کر رہے ہیں اور نئے لوگوں کو لا رہے ہیں؟ ایسا کہاں, مطلب آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کون سی دنیا ہے جس کا آپ خیال کر رہے ہیں؟ آپ کون سی انقلابی قوت کے ساتھ آ رہے ہیں, اور کون سا آپ لوگوں کو ایک جگہ سے ہٹانے کے لیے اور آپ اجارہ داری کس کی توڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ اس میدان کے کچھ شاہ سوار ہیں کہ وہ کریں. ابھی انہوں نے میں نے یہ بھی سنا تھا, کہا تھا کہ میں فلاں اور فلاں بڑی شخصیات کے نام لے کر کہا کہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. تو بھائی اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پھر آپ وہ منصب خود سنبھال لیں. بالکل. اچھا لغاری صاحب, فلموں میں تو ڈبل رول تھا, انتخابات میں بھی ہم شکل سامنے آ گیا. ہم بات کریں گوتم گمبھیر کی. ہمارے پاس ایک پکچر ناظرین کو دکھائیں گے. انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں اپنے جو ہم شکل ہیں ان کو سامنے کیا تھا اور خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تصویر پہلے دیکھتے ہیں. یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں لغاری صاحب. دیکھیں, خود تو وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا ہم شکل جو ہے اس کو سامنے کھڑا کیا اور وہی لوگوں کو ہاتھ ہلا رہا ہے. یہ ہے طریقہ کار, نئی ایجاد کہ جناب بی جے پی نے ہی اس کو ایجاد کیا ہے اور وہی اس طرح کے کمالات کر سکتی ہے. اور کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, ایک اور اداکار جو ہیں وہ
सनी देओल को मालूम ही नहीं था पाकिस्तान के बारे में, एयर स्ट्राइक के बारे में, बालाकोट के बारे में एक लफ्ज़ का भी पता नहीं था। और जो है वो उससे पूछा जब लोगों ने, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम है इन चीज़ों के बारे में। और जो है वो वहाँ पर मोदी ने फिर तकरीरें की और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट फला तकरीरें करके, ये तो अवाम को लेकिन ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये नया तरीका है कि खुद नीचे एसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आराम से ठंडे से बैठे हुए हैं, और एक अपना हम शक्ल एक डमी को खड़ा कर दिया है और वो ऊपर तकरीर, लोग समझ रहे हैं कि जनाब हम तो गौतम गंभीर को जो है वो देख रहे हैं और वो हमारी तरफ देखकर हाथ हिला रहे हैं, हम उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे हैं। हमारा वोटर बेचारा किस तरह दाम में फंसाया जाता है, किस तरह उसको सीर किया जाता है, किस तरह उसको कैद किया जाता है, किस तरह उसकी राय पर मुसलत किया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह होता रहा है, हमने इस तरह के बड़े ड्रामे देखे। बिल्कुल, और कारकुन बेचारे इतने मासूम हम शक्ल को ही वो वोट, गौतम गंभीर के जो हम शक्ल हैं उन्हीं को वोट देकर, उन्हीं को हार पहनाकर वो इसी तरह से खुश हो रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कल मज़ीद कुछ इश्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।